रेजिस्ट तो तब करूं जब फौज मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले। मुझे एक चीज आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये करो। आप मंशूर उठा के देख लें, सारी फॉरेन पॉलिसी तहरीक इंसाफ की है। और असल में ये जो नवाज शरीफ और जरदारी, ये तो खुद कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाद में जब ये गवर्नमेंट से निकल जाते थे तो जो ये कहते हैं फॉरेन पॉलिसी पे कहते हैं ना इंटरफेरेंस, कि जी हिंदुस्तान की हम दोस्ती करना चाहते थे, ये फौज नहीं करने देती। एक ये था एतराज। जो जो चीजें मेरी मंशूर में थी वो मैंने इंप्लीमेंट की। मसलन मैंने हमेशा कहा था कि हम कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसी के ऊपर हमने पूरा अमल किया और आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को कि हमने पूरी मदद की अफगान टॉक्स के अंदर। उसी तरह मैंने कभी एक वक्त पे प्रेशर था कि हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं किसी के साथ मिल जाएं या साइड्स लें, हमने हमेशा कहा था हम एक मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, फ्रीक नहीं बनेंगे किसी भी आपस के अंदर मुसलमानों की कॉन्फ्लिक्ट में। वो बिल्कुल वही है। अगर वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें कि किधर है जो कि मैं प्रेशर में आया हूँ, ये भी क्लियर कर लें कि एक्स फौजी को हम कहीं पोजीशन देते हैं जिस तरह जनरल बाजवा को दिया था, तो ये तो पहले सोच लें कि क्या इसलिए दिया है कि हमें कोई फौज की तरफ से प्रेशर है, या हमने उस पोजीशन के अंदर देखा कि कोई हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव है या कोई आदमी है। उसके बाद हमने फैसला किया। जनरल आसिफ बाजवा की जो हमने सीपैक पे उनको लगाया था, उसकी वजह ये थी कि सीपैक के अंदर जो गवादर है वो फोकल पॉइंट है सीपैक। जनरल बाजवा सदर्न कमांड के हेड थे और उनकी और उधर एक सिक्योरिटी इशू भी है, आपको पता बलूचिस्तान के अंदर। तो उस सब को देख के उनका तजर्बा वहाँ, वो पहले काम करते रहे थे चाइनीज के साथ, तो और चाइनीज से भी कंसल्ट करके हमने जो समझा था कि हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन वो जनरल बाजवा है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि जी इसको लगाओ। तो जब हमने सीपैक के ऊपर और गवादर के अंदर जो प्रेजेंटेशन ली तो वो जनरल बाजवा ने दी थी हमें। ये जब ISPR में थे तो इन्होंने ISPR का पूरा एक सेटअप बनाया था, उसको एज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था। उससे पहले ISPR की इस तरह की एक इदारा नहीं बना हुआ था जिसके अंदर बड़ा प्रोफेशनल इदारा बना था। हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रिवैम्प करना चाहते थे। बड़ा एक अनविल्डी सा इदारा है, बल्कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री नहीं, हमारे इतने और इदारे अनविल्डी। और PTV में जो लोग भर्ती किए हुए उन्होंने, वो आपकी चैनल चलती है, थोड़े से लोग होते हैं उसमें 100-150, और भी हजारों लोग भर्ती किए हुए हैं, पेंशन उनकी इतनी। तो हम उनको इसलिए लेके आए थे कि उनका तजर्बा था, तो हम ये चाहते थे कि एक रिफॉर्म का हमारा। मुझे अजीब सी चीज़ लगती है, कई दफ़ा कहते हैं कि जी बैलेंस नहीं हो रहा, कि जी तहरीक इंसाफ वाले लोगों को पकड़ो। तहरीक इंसाफ की पावर में आने से पहले के जो इनके लीडर्स के ऊपर, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ऊपर केसेस हैं, इनके ऊपर जो केसेस बने थे, ये जब दोनों ही पावर में थे तब केसेस बन रहे थे। जब हम गवर्नमेंट में आए हैं, असाक डार उनके बेटे बाहर भाग चुके थे, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भाग चुके थे, शहबाज शरीफ का दामाद वो बाहर भाग चुका था, सलमान शहबाज बाहर भाग गया, लेकिन केसेस इनके ऊपर पुराने थे, हमारे नहीं थे। हमारे जो केसेस बने हैं वो सिर्फ बने हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। वो बने जब हमारा जो एसेट रिकवरी यूनिट के अंदर इनकी वो TTs के ऊपर इनकी जो इन्होंने जो यहाँ से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो आ गई उसके अंदर। वो तो नैब में एक केसेस बने थे जब ये खुद पावर में थे। अब आ जाएं कि नवाज और जरदारी के ऊपर। जरदारी को 2 दफ़ा जेल में नवाज शरीफ ने डाला। हुदैबा पेपर मिल का जो केस बनाया पीपल्स पार्टी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। जरदारी के ऊपर सरे महल का केस इन्होंने बनाया। इनको दोनों को NRO मिला, जनरल मुशर्रफ ने दिया। हुदैबा पेपर मिल में नवाज शरीफ बाहर चले गए। आसिफ जरदारी को जब उन्होंने NRO जब दिया तो ये फिर वापस आए और उसके बाद इन्होंने खुद केसेस बनाए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि BBC की 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं नवाज के ऊपर और जरदारी के ऊपर इनकी करप्शन पे। कैपिटल्स एक्किलीज हील के अंदर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी करप्शन के ऊपर। ये हमने नहीं बनाए। हम क्या कर रहे हैं कि हमने इदारों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। मतलब कि हमारा वैसे ही हमारा नैब पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इसको भी ज़रा पर्सपेक्टिव में ले लें। पहले दिन से जब हम पावर में आए हैं, इन सारों ने मेरे अगेंस्ट कैंपेन चला दी, तकरीर इन्होंने नहीं करने दी। पहले कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा बना दो कमीशन। हम 4 हल्के मांग रहे थे इनसे, इन्होंने 2 साल तक हमें वो नहीं किया। एंड में अदालतों से किया और फिर जुडिशल कमीशन बनी। और हमने सारे पहले प्रोसेस से गुजरे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। उसके 1 साल के बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। हम पहले दिन तैयार थे इलेक्शन खोलने के लिए। जो कमेटी बनी उसमें इन्होंने ये आए नहीं। उसके बाद इन्होंने पहले कभी माशी हालात उठा दें, फिर कभी कोविड के ऊपर इन्होंने, और जब फैटफ के ऊपर इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया तो इन्होंने जो आप कहते हैं ना NRO हम नहीं मांग रहे थे, इन्होंने हमें 34 शिक्कें पकड़ा दी जो चेंज करो नैब के कानून के अंदर, मीनिंग के नैब खत्म हो जाए, ठीक है, बेसिकली NRO मिल जाए। उसके बाद फिर इन्होंने ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी कि जब अब गवर्नमेंट को गिराना है हमने। आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने जब कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं या हम NRO नहीं देंगे, अगर हम आज चाहें
تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں, نیب ختم ہو جائے گی, NRO مل جائے گا. نہ نیب لاز کو پھر جو FIA جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے اندر, ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو. نعیم بخاری میرے وکیل تو بنے پینما میں جی, اس سے پہلے وہ 50 سال پی ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ چکی ہے. بالکل بالکل ہے. اگر کسی کا بھی تجربہ ہے پی ٹی وی کے اوپر, اگر میں دیکھوں اوور 5 ڈیکیڈ سے, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, نعیم بخاری پی ٹی وی سے ایسوسیٹ پروگرامز کرتے تھے. ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی وی کی شاید ہی کسی کی ہے. اور نعیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں پی ٹی وی کو پی ٹی وی ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلمیں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی, لیکن پی ٹی وی کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے. پی ٹی وی کا سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آہستہ آہستہ نیچے گئے نیپوٹزم کی وجہ سے, پی ٹی وی ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا. وہ جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں, بچ نہیں گئے. ان میں نعیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے. یہ ایگزیکٹو نہیں ہے, یہ بورڈ کے چیئرمین ہے. اگر ایک حکومت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں مثلا BBC کرتا ہے, اور میں اب TRT دیکھ رہا ہوں جو ترکی کا بڑا زبردست چینل ہے, الجزیرہ ہے, لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس بھی کرتا ہے, ہر قسم کا موقف لے گیا. لیکن اگر صرف ایک ماؤتھ پیس بن جائے گا, اگر پی ٹی وی صرف گورنمنٹ کا, تو اس کی تو ریٹنگ گر جائے گی. اب BBC ہے وہ اپنی طرف سے تو بیلنس کرتا ہے, لیکن ان کی اینگل تو ایک ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے؟ جی بالکل ملنا چاہیے. عثمان بزدار کا سب سے بڑا جو آنے کا مقصد وہ یہ تھا, پہلے تو میں اپنی ویژن آپ کو بتا دوں کہ میری ویژن پاکستان کی ایک فلاحی ریاست کی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو اپنے کمزور طبقوں کی, غریب لوگوں کی, جو طبقہ پیچھے رہ گیا اس کا دھیان رکھے اور اس کو اٹھائے, اور دوسرا جو علاقے پیچھے رہ گئے. اب عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے. DG خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ عثمان بزدار کو جن کو پتہ ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھ رہا ہے, اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. آپ جو سپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں, لیکن پنجاب میں کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے, کس شہر میں, کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے, تو سب سے کم سپینڈنگ ہوتی ہے جدھر ان کا علاقہ ہے. جب یہ 5 سال پورے ہوں گے, پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر 1 ہوں گے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو سب سے بنیادی چیز ہے غریب آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کے گھر میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. آج فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں 2021 کے اینڈ تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے, کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے. صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. ہیلتھ انشورنس سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پروٹیکشن ہوگی, یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا اس کے اوپر. پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہاسپٹل کی, وہ ڈیوٹی فری ہے. سو ڈیوٹی فری ہاسپٹلز اپنی اکوپمنٹ پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں اوقاف کی, اور یہ جو زمینیں ہیں ویکیو ٹرسٹ کی, بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان زمینوں کو اسپیشلی ہاسپٹلز کے لیے بڑے سب سے کم ریٹس کے اوپر ان کو ہم بنانے دیں ہاسپٹل. پھر جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل بنیں گے, پرائیویٹ ہاسپٹلز کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی تک تو چھوٹے شہروں میں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ہم نے جو رپورٹس دیکھی, جب بیماریاں پڑی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ علاج کر کے واپس آ جائیں گے. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پالیٹکس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. یہ بالکل وہی ہوا جب جنرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی عربین نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے, کوئی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جب یہ سعودی عربیہ گئے, جب ان کے کرپشن کیسز معاف کیے گئے ہدایہ پیپر مل کے, نواز شریف کے, تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آخر میں وہ سعودی شہزادہ یہاں آیا, اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ تو 10 سال کا. یہ بالکل وہی ہوا ہے. شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی شیورٹی بانڈ دو کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو 7 ارب روپے کا ان کو ہوگا. میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے, نہ کوئی ڈال سکتا ہے. پریشر تو اس کے اوپر ڈالے جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہو بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالو کرسی بچانے کے لیے مان جائے. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے.
چینجز کرنا اس کا مطلب کہ کوئی یہ بری پرفارمنس ہے کسی کی اگر وہ چینجز کر رہا ہے. میرا تو مقصد میچ جیتنا ہے, تو میں وہ میچ جیتنے کے لیے اپنی ٹیم جو میں سمجھوں گا کہ بیسٹ آپٹیمم چیز ہے میں وہ لے کے آؤں گا, میں چینجز بھی کرتا رہوں گا. اب پنجاب کے اندر پرابلم کیا ہے, 30 سال سے وہی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے. 30 سال سے سیٹ اپ کا مطلب کہ ان کے ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ جو پولیٹیسائز ہو چکی ہے بیوروکریسی, ان کے اندر وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر ان کے نان میرٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کام ہے کہ پرفارمنس دینا. جب رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی کیپیبلٹی نہیں, تو آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ تو پہلی دفعہ آئی ہے, ہم تو کبھی پہلے پاور میں نہیں آئے, تو ہم نے تو ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چلے ہیں. کسی کو لے کے اس کو موقع دیا, جب اس نے نہیں پرفارم کیا اسے چینج کر دیا. کمبینیشن مثلا چیف سیکرٹری بہت اچھے آ گئے ہیں پنجاب کے اندر, جو نئے آئی جی ہیں ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. یہی کشمیر تھا, یہی نریندر مودی تھا. پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے, بچوں کو اندھے کر رہے تھے. یہ نریندر مودی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ آپریشن شروع کی. یہ تو نریندر مودی جب نواز شریف وہاں بھی گئے تو جب حریت کے لیڈرز ملنے آئے تو نواز شریف نے نہیں ملا انہیں. فورن سیکرٹری وہ تسلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ ہندوستان کی ہم نے تنقید نہیں کرنی. کمپیئر کریں وہ پیریڈ جب کہ وہی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پہ. اس بار تو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے, 370 آرٹیکل کیا, لیکن اس سے پہلے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. میس گریوز ڈسکور ہوئی کشمیر میں. کیا نواز شریف نے ایک دفعہ اس کی بات کی؟ وہی نریندر مودی کہتا تھا کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے, لیکن جو آرمی چیف ہے وہ اصل میں دہشت گرد ہے. اچھا, پہلے تو کشمیر آج ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں آپ کو چیلنج کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ. ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے جی, وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا, پھر گئے, پھر وہ دوسرا جہاز بھیجا. یو اے ای کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے, جو نئے ویزے ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں انہوں نے ان نئے ویزے کے اوپر کچھ کیا, لیکن اس سے بھی بات چیت چل رہی. لیکن میری بالکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے, سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک, آپ کو پتا ہے افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں, اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے. آج امریکہ بجائے ڈو مور کہنے کے, آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے. پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں, وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فورن پالیسی میں چیلنج کرتا ہوں, پہلے کبھی بتائیں کیسے تھا. انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی, اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. 2 میگا پروجیکٹس ہیں, ایک ہے بنڈل آئلینڈ کراچی کے آئلینڈ کے اوپر ہے, دوسرا ہے راوی سٹی. یہ 2 نئے شہر بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, جو کہ اسپیسیفکلی وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا, ان کے لیے ہم نے وہ پروگرام لے کے آئے جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے, اور وہ ہے بینک فائنانس, مورگیج فائنانسنگ. ہندوستان میں مثلا 10% مورگیج فائنانسنگ ہے, ملیشیا میں 30% مورگیج فائنانسنگ ہے, انگلینڈ یورپ وغیرہ میں 80% سے اوپر ہے. ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں اور باقی پھر بینک سے پیسے لے کے آپ گھر بنا لیتے ہیں. پاکستان میں 0.2% ہے, دنیا میں سب سے کم ہے. وہ کیوں وجہ ہے؟ بینک پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے دیے اور اگر وہ نہ ہمیں قسطیں واپس دے سکا تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. عدالت کے اندر ایک کیس جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا, وہ لا میں نہیں آتا, فور کلوجر لا. بدقسمتی سے 2 سال لگے ہمیں وہ عدالت سے قانون کلیئر کروانے کے لیے. اب وہ پاس ہو گیا, سپریم کورٹ سے نکل گیا. 5 مرلے کے گھر میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. کوئی بھی قسطیں دے کے 5% کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے. 5 مرلے کے پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر ہم 3 لاکھ روپے گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے. یہ نچلا طبقہ ہے, جو مزدور ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو سرکاری نوکر ہیں, ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا. پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہو گئی پاکستان میں. اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہیں. آج سیمنٹ جو بک رہا ہے وہ سارے ریکارڈ توڑ گئے.
2 پورے شہر بن رہے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جو لاہور کا پانی نیچے جانا شروع ہو گیا اور لاہور میں اتنا نیچے پانی چلا گیا کہ وہ پانی کا اب کرائسس آنے والا ہے. جس طرح کراچی میں کرائسس آ چکا ہے, ٹینکرز چلتے ہیں, اسی طرح یہ شروع ہوا تھا پروجیکٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ راوی کے اوپر ہم ایک براجز بنا کے راوی کو ایک لیک بنا دیں. وہ جو لیک بنے گی 40 میل کی جو لیک بنے گی 40 کلومیٹر کی, اس سے سارا نیچے سے پانی ریجنریٹ اوپر آنا شروع ہو, واٹر ٹیبل اوپر آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں. یہ بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر ڈس انفارمیشن ہے کہ جی لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں. کوئی لوگوں کی زمینیں نہیں لی جا رہی, لوگوں سے کوئی ایسی زبردستی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ پروجیکٹ اگر ہم نے لاہور کو بچانا ہے, جس طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے, جس طرح وہاں پانی کے پرابلمز آ رہے ہیں, سیوریج کے پرابلمز ہیں, یہ پروجیکٹ بنائی مقصد اس کا یہ تھا کہ لاہور کو بچانے کے لیے. یہ جو ساری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, اس کو ایک پلانڈ سیٹلمنٹ لے کے جائیں. یہاں 60 لاکھ درخت اگائیں. لاہور میں تو 70% درختوں کا کور ختم کر دیا 20 سالوں میں. اس لیے اس کو بچانے کے لیے یہ ہے. اور پھر اس کے پانی کے ایشوز اور ایک ماڈرن سٹی بنے. وہی بنڈل آئلینڈ جو کراچی کے اندر ہے, وہاں بھی بالکل وہاں بھی یہ کیمپین ہے. کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کہ سب سے زیادہ انوائرمنٹلی فرینڈلی وہ شہر بن رہا ہے. اور یہ پہلے سارے چیکس کر رہے ہیں, پہلے انوائرمنٹ کا دیکھ رہے ہیں, وہاں کی مینگرووز کو کیسے ہم نے بچانا ہے, وہاں جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے. کراچی کا بنڈل آئلینڈ ہے, وہاں مچھلیاں تو ہے ہی نہیں, وہ آگے جانا پڑتا ہے. ادھر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے اس کا بھی سارا مقصد یہ ہے کہ کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے, ان کے اندر ہوگا کیا, اس سے نوکریاں ملیں گی. نمبر 2, اس سے اوورسیز پاکستانیز یہاں انویسٹ کریں گے, اور بہت اس وقت انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانی. ہمارا جو مسئلہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, جو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں, کم ملک میں آ رہے ہیں, اس سے ملک میں زیادہ ڈالرز آئیں گے, ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے. جو BRT ہے نا, وہ فرق کیسے ہے, یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہیں, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی اسٹرکٹ, انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے, جو ان کی سلیکشن تھا, ساری چیزیں کمپلائی کیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. پہلے انہوں نے کہا نا کہ جی یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے, ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. ڈیلے ہوا, کیوں ہوا, اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. جلدی میں کروانے کی کوشش کی, وہاں تھوڑی پرابلمز آ گئی. ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم الاؤ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا, اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں اب, یہ جو بنے ہیں لاہور میں, اورنج ٹرین ملا کے یہ 2 میٹروز ہیں, 24 ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دینی پڑے. نعیم بخاری میرے وکیل تو بنے پینما میں جی. اس سے پہلے وہ 50 سال PTV کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ چکی. بالکل ہے. اگر کسی کا بھی تجربہ ہے PTV کے اوپر, اگر میں دیکھوں 5 ڈیکیڈ سے, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, نعیم بخاری PTV سے ایسوسیٹ پروگرامز کرتے تھے. ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے PTV کی شاید ہی کسی کی ہے. اور نعیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں PTV کو ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلمیں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی, لیکن PTV کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے. PTV کا سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آہستہ آہستہ نیچے گئے نیپوٹزم کی وجہ سے, PTV ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا. وہ جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں, بچ نہیں گئے. ان میں نعیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے. یہ ایگزیکٹو نہیں ہے, یہ بورڈ کے چیئرمین ہے. اگر ایک حکومت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں مثلا BBC کرتا ہے, اور میں اب TRT دیکھ رہا ہوں جو ترکی کا بڑا زبردست چینل ہے, الجزیرہ ہے, لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس بھی کرتا ہے, ہر قسم کا موقف لے گا. لیکن اگر صرف ایک ماؤتھ پیس بن جائے گا, اگر PTV صرف گورنمنٹ کا, تو اس کی تو ریٹنگ گر جائے گی. اب BBC ہے وہ اپنی طرف سے تو بیلنس کرتا ہے, لیکن ان کی اینگل تو ایک ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے اس کے اوپر, Thank you so much for watching our video. Please share with your friends and fellows on social medias. Thank